तुम जो आए जिंदगी में एपिसोड नंबर 8 के साथ हाजिर हूँ। ये किसके लिए लेकर जा रही हूँ? आदिल वो मुस्तफा शाह के बुलावे पर इनके कमरे की तरफ जा रहा था कि किचन से निकलती जरवा के हाथ में सूप देखा। वो लाला जिले आपी के लिए क्यों? उसे क्या हुआ है? आदिल ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। मुस्तफा शाह का सुबह सुबह अपने कमरे में बुलवाना ही इसको ठटका गया। रात आते हुए भी इसने हवेली के अंदर बाहर गार्ड्स में इजाफा देखा था। वो इनका एक्सीडेंट हुआ है ना? ओहो, मैं भी ना। आपको कैसे पता होगा? आप कौन सा यहाँ थे? जरवा ने माथे पर हाथ मारा। मैं बताती हूँ, जिले आपी का ना कल एक्सीडेंट हुआ है और आपको पता है, अदित भाई कह रहे थे एक्सीडेंट करवाया गया है। गाड़ी के टायर से ब्लड मिली है और इससे कुछ दिन पहले किसी ने इनको गोली भी मारी थी जो उनके बाजू में लगी थी। जरवा की बात सुनकर वो सकते में आ गया था। भाई भाई क्या हुआ? जरवा ने इसको स्टिल देखा तो बाजू से पकड़कर हिलाया। हाँ, हम्म, ये मुझे दे दो, मैं वहीं जा रहा हूँ। आदिल ने उसके हाथ से बॉल पकड़ा तो वो कंधे उचकाती वापस मुड़ गई। दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुआ तो अमसाल काउच पर बैठी हाथ में रिमोट पकड़े चैनल चेंज कर रही थी। अरे एसपी साहब, क्या लेकर आए हैं? मैं बता रही हूँ, फीका सूप मैं नहीं पीऊंगी। अमसाल अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। इसने सूप इसके सामने रखा और गहरी नजरों से इसका जायजा लेने लगा। अगर ये ले ही आए हो तो पिला भी दो, मैं खुद नहीं पी सकती। अमसाल ने इसके सामने अपना दाहिना बाजू लहराया। इसको यूं देखता पाकर उसे झुंझलाहट हो रही थी। ये सब कैसे हुआ? आदिल ने इसके हाथ से रिमोट लेते हुए टीवी ऑफ किया। रात बताया तो था, लगता है भूलने की बीमारी है तुम्हें। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? चम्मच भरकर सूप इसकी तरफ बढ़ाया। मुझे नहीं चम्मच से पीना, हलक भी गीला नहीं होता। तुम ऐसे ही पिला दो। मैंने कुछ पूछा है? आदि क्या हो गया? बताया तो है, ब्रेक। सच सुनना है मुझे। तो बता तो रही हूँ कि तुमने शायद सुना नहीं। मैंने कहा कि सच सुनना है मुझे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? आदिल ने बाउल टेबल पर पटका। वो खामोशी से लब काटने लगी। इसलिए मजबूर मत करो कि मैं तुमसे सख्ती से पेश हूँ, क्योंकि बात तुम्हारी है और मैं रत्ती बराबर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इसने गहरी सांस लेते हुए बताना शुरू किया। इतना सब कुछ हो गया और मैं बेखबरा। लानत हो मुझ पर। कौन था? मुझे क्या पता। सूप तो पिलाओ ना, ठंडा हो रहा है। मुझे 5 साल हो गए पुलिस सर्विस में। एक नजर में पहचान लेता हूँ कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। और तुम इस वक्त झूठ बोल रही हो जिले। आदिल ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा तो इसकी आंखों में नमी उभरी। मैं किसी को भी खोना नहीं चाहती आदि, ना अपने भाइयों को, ना तुम्हें, ना ही किसी और को। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बताओ कौन है? आदिल ने इसकी आंखें साफ की। आओ मेरे साथ। अमसाल ने गहरी सांस लेते हुए इसका हाथ पकड़ा और अदीत के कमरे के बाहर जाकर रुकी। इजाजत मिल पर अंदर दाखिल हुई। तुम्हें जानना है कि सबके पीछे कौन है? ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अदीत के सामने रुकी। हाँ बताओ कौन है? ऐसे नहीं बताऊंगी। फिर? अदीत के पूछने पर अमसाल ने इसका हाथ उठाकर अपने सर पर रखा। खाओ मेरी कसम कि तुम दोनों कुछ नहीं करोगे, उसे हाथ तक नहीं लगाओगे। अमसाल की बात सुनकर अदीत ने इसके सर से हाथ हटाया। ऐसा मुमकिन ही नहीं। अदीत, तुम मुझे मना कर रहे हो? अमसाल ने अपना सबसे बड़ा हथियार, आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे थे जहां वो बेबस हुआ था। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम कुछ नहीं कहूंगा। यही कसम तुम पर भी लागू है एसपी साहब। इसने भी सर हिलाकर हामी भरी। बहराम शाह, तो उसे पता चल गया कि इस दिन तुमने उसे अगवा किया था? अदीत ने पूछा। नहीं, ये और बात है। और क्या बात? आदिल ने पूछा। अभी नहीं बता सकती और तुम दोनों ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि उसे कुछ नहीं कहोगे। अगर वादा खिलाफी की ना तो अदी मैं बता रही हूँ, मैं खुद को शूट कर लूंगी। इसकी बात सुन बेयकीनी से दोनों की आंखें फैली थी। जिले क्या कह रही हो? अदित ने हैरत से उसे देखा तो उसने दोनों को पकड़कर काउच पर बिठाया और खुद इनके सामने नीचे घुटनों के बल बैठी। मैं नहीं चाहती कि दो खानदानों में दुश्मनी पैदा हो। मैं जानती हूँ अगर वो आपके हाथ लगा तो आप उसे मार डालेंगे। बदले में इनके घर वाले आपको नुकसान पहुंचाएंगे और ये सिलसिला लंबा चल निकलेगा। मैं आप में से किसी को भी नहीं खोना चाहती अदी। अगर तुम में से किसी को भी कुछ हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी। प्लीज तुम समझो ना मुझे। अमसाल ने रोते हुए इसके घुटनों पर सर रखा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम रो नहीं। उठो यहाँ से। कितनी बार कहा है कि मेरे सामने ये नीचे मत बैठा करो। अदीत ने इसके आंसू साफ करते उठाकर अपने साथ बिठाया तो उसने अदीत के कंधे पर सर रखा। और अगर दोबारा आया तो? आदिल ने अपना खदशा जाहिर किया। तो आई प्रॉमिस, इस बार खाली हाथ नहीं जाएगा। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि सारी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। किसी अमसाल शाह से पाला पड़ा। अमसाल ने दांत पीसते जैसे दांतों के नीचे बहराम हो। रियली? अति तुम मुझे अच्छे से जानते हो फिर भी कह रहे हो, जैसे कई सीधे कर चुकी हूँ। वो तो मेरा भी बच्चा है। अमसाल ने इसके कंधे से सर उठाकर कहा तो वो हंस दिया। अच्छा मैंने तुम्हारी बात मानी है, अब तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अदीत उठकर अलमारी के पास आया। मैंने सही कहा था, जहाँ मुझे होना चाहिए वहां तुम्हारे भाई होते हैं। आदिल का इशारा इसके अदीत के कंधे पर सर रखकर बैठने की तरफ था। आदिल की बात सुनकर इसने जल्दी से अदीत की तरफ देखा जो अलमारी से कुछ ढूंढ रहा था। समझ गई है या खुलकर बताऊं? आदिल ने मानी खैजी से कहा तो वो चेप गई। अदीत ने एक घड़ी लाकर अमसाल के हाथ पर बांधी। कुछ भी हो जाए तुम उसे अपने हाथ से नहीं उतारोगे, कभी भी नहीं उतारोगे, ठीक है ना? इसकी ताकीद पर इसने सर हिला दिया। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अभी तक नाश्ता भी नहीं किया।
تم؟ امثال نے عادل کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ ایک اور بات پوچھنی ہے، پوچھو۔ بہرام شاہ کے اتنا سب کچھ کرنے کی وجہ دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ ہٹ، مجھے نیچے جانا ہے۔ واہ وے، دادو بلا رہی ہیں۔ جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گی میں تمہیں یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ کہتا ہے تمہیں چھوڑ دو، رشتہ بھیجنا چاہ رہے ہو، تم سے ڈائیورس لینے کا بول رہا تھا۔ اب خوش؟ اس کی بات سن کر عادل نے تیوریاں چڑھائیں۔ تو تم نے کیا کہا؟ منع کر دیا، اب جیسے بھی ہو نکاح تو ہو چکا ہے۔ ہم سال نے اسے چڑھایا۔ تو بات اتنی کیسے بڑھی؟ دھمکی دے رہا تھا کہ یا تو اس کی بات مان لو یا پھر وہ تمہاری جان لے لے۔ تو تم نے کیا کہا؟ جانے وہ کیا سننا چاہ رہا تھا۔ کہنا کیا تھا، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کا گریبان میرے ہاتھ میں تھا کہ اگر ایسا کچھ سوچا بھی تو عبرت ناک موت دوں گی۔ مثال کی بات سن کر عادل کے ہونٹ گہری مسکراہٹ میں ڈرے تھے۔ اتنی محبت ہو گئی اس 2 نمبر ایس پی سے کہ اس کے خلاف بات بھی نہیں سن پاتے۔ عادل نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ تم پھر سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ امثال 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تو کیا نہیں کرتی ہو؟ عادل نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا۔ بالکل بھی نہیں۔ امثال ایک دم مزید پیچھے ہٹی۔ مگر رات کو تو کوئی بڑی بے چینی اور بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں جو چمک آئی تھی وہ قابل دید تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر نثار ہونے کو جی چاہ رہا تھا۔ عادل نے اس کو پکڑ کر اپنے پاس کیا۔ تم واقعی مشن پر گئے تھے نا؟ تمہاری حرکتیں دیکھ کر مجھے شک ہو رہا ہے۔ جب سے آئے ہوئے اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو۔ امثال نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں یار، مگر دن بدن عزیز ہوتی جا رہی ہوں۔ اگر یہی حال رہا تو کسی کام کا نہیں رہوں گا۔ ایک بات کہوں؟ امثال نے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کہو۔ اس کو خود کے اتنا قریب دیکھ کر وہ تو کہیں اور ہی پہنچ چکا تھا۔ تم جانتے ہو کہ تم؟ میں کیا؟ وہ اس کے سحر میں جکڑا ہوا جا رہا تھا۔ تم مجھ پر لائن مار رہے ہو۔ امثال کی بات سن کر اس کا افسوس، اس کا وضو ٹوٹا۔ لا حول ولا قوت، اس نے سر جھٹکا۔ شہری بھائی آپ؟ امثال نے اس کے پیچھے دیکھتے کہا تو اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ، اس کا ہاتھ چھوڑا تو دروازے کی طرف بھاگی۔ یہ چیٹنگ ہے یار، عادل نے دور کھڑی امثال کو دیکھتے کہا تو زبان چڑھاتی چلی گئی۔ پیچھے وہ اپنا سر ہاتھ پر پھیر کر رہ گیا۔ لو بیٹا تمہاری بریانی آ گئی۔ ساری بیگم نے بریانی کی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک پلیٹ سے اس کی بیٹی کا کچھ نہیں بننے والا۔ ماما یہ بیمار بن کر فالتو میں سب سے خدمتیں کروا رہی ہے۔ صبح نانو نے اس کے لیے کڑی اور نہاری بھجوائی تھی اور اب آپ اس کے لیے بریانی بنا کر لائی ہیں۔ ہمیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، بازل نے جل کر کہا۔ ہاں واقعی میرے بیٹے کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر چیز میں تم آدھا حصہ بڑے دھیان سے بانٹتے ہو۔ ہاں، تو جب مجھے میرا حق نہیں ملے گا تو مجھے آواز اٹھانی پڑے گی۔ اگر تم باز نہیں آئے نا تو تمہاری آواز کے ساتھ ساتھ میں تمہارا گلا بھی دبا دوں گی۔ ایک ہاتھ ابھی میرا سلامت ہے۔ امثال کا اشارہ اس کی پلیٹ کی طرف تھا جہاں وہ بڑے ہی نماک سے بریانی اور بوٹیوں کا پہاڑ بنانے میں مصروف تھا۔ خبردار جو تم دونوں نے کوئی پھیلاوا ڈالا اور بازی تم بہن کو بھی کھلاؤ۔ میں ذرا تمہارے بابا کو چائے دے دوں۔ ساری بیگم کہتی باہر نکل گئی۔ ہاں یاد آئے، تمہارے اور ضربا کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ کچھ نہیں یار، وہ کچھ دن پہلے میرے پاس آئی تھی کہ اسے بھی یونی میں ایڈمیشن لینا ہے تو عادل بھائی سے پرمیشن دلوانے میں اس کی ہیلپ کرے۔ اچھا، اور یہ موبائل کا کیا چکر ہے اور تم اس سے رابطے میں کیوں ہو؟ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے بھی موبائل رکھنے کا شوق ہے مگر عادل بھائی رکھنے نہیں دیتے تو میں نے اسے لا دیا۔ لے تو نہیں رہی تھی مگر میں نے کہا کہ یہ میں نے نہیں لینے دیا ہے، کوئی پوچھے تو تمہارا نام لیتے۔ اور جہاں تک رہی رابطے کی بات، تو اس دن میں نے تمہیں کال کی تھی لیکن تمہارا نمبر آف جا رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ تم سے بات کروا دے۔ اچھا بس، اور تو کوئی بات نہیں؟ امثال نے اسے پرکھتی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، اور کیا بات ہوگی بھلا؟ صحیح، مجھے نا تمہیں کچھ بتانا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے بابا کی پھوپھو آئی تھی ضربا کا ہاتھ مانگنے اپنے پوتے کے لیے۔ امثال نے سرسری سا انداز اپنایا۔ اچھا، امثال نے سر ہلایا۔ ویسے ضلع میں کہہ رہا تھا کہ کیوٹ اور معصوم سی ہے، آگے تم دیکھ لو۔ فاضل نے ادھر ادھر دیکھتے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اندر آتے شہریار نے محبت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، میرے شہزادے کیوں ہنس رہے ہیں؟ بھائی آپ کا یہ والا شہزادہ کہتا ہے کہ وہ اب جوان ہو گیا ہے، اس لیے اس کا کچھ سوچا جائے، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ کچھ سوچ ہی لینا چاہیے۔ ہاں، اس کے لیے سوچو، اور میرا کسی کو بھی خیال نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کو یاد ہو تو میں 5 سال بڑا ہوں مگر یہاں کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ 2 کروا کر بیٹھے اور تیسرا تیاری میں ہے۔ ادیت نے کافی کا مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ میں نے تو اس دن کہا تھا کہ سدرا آپ ہی کے بارے میں سوچ لیں، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی ہے اور آپ کے غصے کو بھی جھیل لیا کریں گے۔ ضلع میں نے کب غصہ کیا ہے بھلا؟ ادیت نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ کیوں اس دن ڈاکٹر پر چیخے نہیں تھے؟ سچی بتاؤں تو میں بہت ڈر گئی تھی۔ امثال امثال ڈر گئی تھی؟ میں مان ہی نہیں سکتا۔ بازی نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں نہیں پتا، اس دن یہ سرخ آنکھیں اور سخت چہرہ لیے کوئی ویمپائر ہی لگ رہے تھے۔ مجھے لگا میں نہیں بچتی، ہارٹ اٹیک سے ہی مر جانا ہے میں نے۔ اللہ نہ کرے۔ تینوں کے منہ سے بے وقت نکلا۔ امثال کھلکھلا کر ہنسی۔ واہ بھائی کیا ٹائمنگ ہے۔ اچھا بھائی ایک بات بتاؤں، اس دن وہاں ایک نرس اسے کافی دیر سے تاڑ رہی تھی۔ جیسے ہی ان کا غصہ دیکھا بیچاری دبے پاؤں کے سک گئی۔ سچویشن کوئی بھی ہو، تمہاری نظریں ہر طرف گھوم رہی ہوتی۔ شہریار نے اسے چپت لگائی۔
اچھا چلیں 10 بج گئے ہیں، جا کے سو جائیں، امثال نے عدید اور شہریار کے چہرے پر تھکاوٹ دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم لوگ یہیں سوئیں گے، ہرگز نہیں، آپ تینوں میں سے کوئی بھی میرے کمرے میں نہیں سوئے گا، مجھے یہ میرا کمرہ کم اور فٹ پاتھ زیادہ لگتا ہے جہاں جگہ جگہ فقیر سو رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے اپنے کمرے میں جائیں، سکون سے لمبی تان کر سو جائیں۔ نہیں بچے، تمہیں رات میں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اس لیے ہمارے یہاں ہونا ضروری ہے۔ بالکل بھی نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ اٹھیں چلیں، سارے دن کے تھکے آپ رات کو بھی سکون نہیں کریں گے۔ امثال اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ پیچھے وہ دونوں منہ کھولے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کتنا طوطا چشم لڑکی ہے، یہ کیسے ایک دوسرے سے لاڈ کرتے ہوئے ہمیں ایسے نظر انداز کر گئے ہیں جیسے ہم یہاں ہوں ہی نہ۔ عدید نے منہ بنایا۔ ہماری بے عزتی نہیں ہوگی؟ عدید نے بازل کے کندھے پر سر رکھا۔ کوئی نہیں، تم فیل مت کرو، بازل نے اسے حوصلہ دیا۔ چلے بھائی، گڈ نائٹ، سو جائیں، میں ذرا انہیں بھی گڈ نائٹ کہہ لوں۔ امثال مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف پلٹی۔ تم لوگ ابھی تک گئے نہیں، چلو نکلو یہاں سے، میرا سونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ امثال نے چٹکی بجاتے ہوئے انہیں دروازے کا راستہ دکھا۔ ذلے؟ عدید نے صدمے سے دیکھا۔ کیا ذلے؟ چلو چلو۔ شاباش۔ وہ دونوں منہ لٹکائے باہر کی طرف بڑھے تو امثال انہیں روک کر باری باری دونوں کے گلے لگی اور گال چومے۔ ابھی پوری طرح سے خوش بھی نہیں ہوئے تھے کہ امثال نے انہیں پوری قوت سے دھکا دیا اور کمرے سے باہر کوریڈور میں جا گرے۔ شب بخیر۔ امثال نے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ہاتھ ہلائے۔ کوریڈور ایک دم کہکہوں سے گونج اٹھا تھا۔ سامنے مصطفیٰ شاہ، عادل، عائشہ اور شہریار کھڑے تھے۔ پتر، ایسی شب بخیر میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی اور سنی ہے۔ مصطفیٰ شاہ نے ہنستے ہوئے کہا، کیا یار دادا جان، آپ بجائے ہمیں اٹھانے کے ہنس رہے ہیں، اور آپ لوگ یہاں کیا کریں؟ حدید کراتے ہوئے اٹھا اور ہاتھ دے کر بازل کو بھی اٹھایا۔ پتر، ہم تو ہال میں بیٹھے تھے، شہری نے ہمیں بلایا کہ آئیں آپ لوگوں کو گڈ نائٹ کہنے کا انوکھا انداز دکھاتا ہوں۔ چلو جاؤ سو جاؤ، میری طرف سے بھی گڈ نائٹ، کہتے ہوئے وہ نیچے اتر گئے۔ کیا آپ طوطا مینا کی جوڑی کیوں کھڑی ہے یہاں؟ امثال شہریار کی طرف گھومی جہاں عائشہ شہریار سے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ بیوی ہے میری، کسی کو کوئی پرابلم ہے؟ شہریار نے عائشہ کے کندھے پر اپنا بازو لپیٹا تو سٹپٹا کر رہ گئی۔ اوہ، خیال سے اس کا بھائی کھڑا ہے یہاں۔ امثال نے آنکھیں گھماتے ہوئے عادل کی طرف اشارہ کیا۔ کہا نا بیوی ہے میری، شہریار نے جتایا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، مگر تھوڑا سنبھال کے، عنقریب آپ کی یہ زوجہ محترمہ بے ہوش ہونے والی ہے۔ امثال نے عائشہ کی غیر ہوتی حالت پر چوٹ دی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، مگر تھوڑا سنبھال کے، عنقریب آپ کی زوجہ محترمہ بے ہوش ہونے والی۔ امثال نے عائشہ کی غیر ہوتی حالت پر چوٹ کی۔ عائشہ نے ہاتھ ہٹانا چاہا مگر شہریار نے گرفت مضبوط کر دی۔ بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے بھی بیوی چاہیے۔ فاضل نے نیچے بیٹھتے ہوئے ایڑیاں رگڑیں۔ کس دکان سے اور کون سا برانڈ چاہیے؟ ہم ابھی لا دیتے ہیں اپنے بھائی کو۔ امثال نے دروازے سے ٹیک لگاتے اسے پچکارا۔ کہیں سے بھی لا دو، کوئی سا بھی لا دو، بس لا دو، فاضل نے بچوں کی معصومیت سے کہا۔ رکو میں تمہیں لا دیتا ہوں۔ شہریار اس کی طرف بڑھا تو اس نے اٹھ کر بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ چلو اب سو جاؤ، تم لوگوں کا آج کا کوٹا پورا ہو گیا ہے، شہریار نے کہا تو سبھی سر ہلاتے ہوئے اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ ویسے کیا خیال ہے آج میں نہ رک جاؤں تمہارے پاس؟ عادل نے جھک کر امثال کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے اسے گھورا۔ ایس پی صاحب گڈ نائٹ۔ عدید اور بازل پھر ٹپکے تھے، وہ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ ہاں ہاں گڈ نائٹ، عادل نے ہاتھ جلاتے ہوئے گویا جان چھڑوانی چاہی۔ تو چلو چلتے ہیں پھر، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ سونا نہیں ہے؟ عدید نے شرارت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے اسے اس کے کمرے میں لے جا کر چھوڑا۔ گڈ نائٹ، دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا اور چھپاک سے باہر نکل گئے۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ ایکسیڈنٹ کو تقریباً 15 روز گزر چکے تھے۔ اس کے لاکھ واویلا مچانے پر بھی شہریار نے 10 گارڈز اس کے ساتھ ہر وقت کے لیے تعینات کر دیے تھے۔ یونی میں بھی راشد شاہ کی مدد سے اس نے سارے گارڈز کو یونی میں یہاں تک کہ کلاس روم کے اندر تک کی پرمیشن لے لی تھی، اور جب بھی باہر نکلتی ایک گاڑی اس کے تعاقب میں رہتی، وہ جانتی تھی کہ بہرام شاہ کی گاڑی ہے۔ مگر گارڈز کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، اتوار کی چھٹی ہونے کی وجہ سے سبھی گھر پر تھے۔ جمال فیملی کا لنچ آج ان کی طرف تھا، اس لیے صبح سے ہی سب خواتین مل کر کھانے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ بشیر شاہ، ان کا بیٹا اور بہو بھی آئے ہوئے تھے، بہرام کے لیے رامین کا رشتہ لے کر، کہ وہ ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جوڑنا چاہتے۔ وہ حویلی کی چھت پر کھڑی اس وقت بھی بہرام کی گاڑی حویلی سے کچھ فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ چلو آج اس تماشے کو ختم کرتے ہیں، بڑبڑاتی وہ نیچے آئی، عتیق کو بتا کر ایک ملازمہ کو ساتھ لیا اور دبے پاؤں پچھلے دروازے سے نکلی۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ اس کے پاس سے ایسے گزر گئی جیسے اس نے اس کو دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ دونوں باتیں کرتی جا رہی تھیں کہ اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ کر امثال مسکرائے۔ قدرے خالی جگہ پر اس نے گاڑی روکی، دروازہ کھول کر ایک جھٹکے سے امثال کو اندر کھینچا اور یہ جا وہ جا۔ پیچھے ہونک بنی ملازمہ کو ہوش آیا اور وہ حویلی کی طرف سرپٹ دوڑی۔
بیوی جی، وہ امثال بیوی، جب ملازمہ نے ہال میں داخل ہوتے ہوئے اٹک اٹک کر کہا۔ کیا ہوا امثال کو؟ مصطفیٰ شاہ بے اختیار اٹھے تھے۔ وہ صاحب جی امثال بیوی کو نہ بہرام شاہ اغوا کر کے لے گئے۔ ملازمہ نے ہانپتے کانپتے بات مکمل کی۔ یا اللہ خیر، بھی جان نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ باقی سبھی بے اختیار کھڑے ہو گئے تھے۔ ان سب میں اگر نارمل تھے تو وہ شہریار، عدید، بازل اور راسم شاہ تھے۔ سب کو انہیں اتنا پرسکون دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ عدید شہریار اور راسم شاہ کو بتا چکا تھا۔ اوہ اچھا، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ شہریار نے گہری سانس لی۔ عاصم، پتہ کرو کہاں لے کر گیا وہ خبیث۔ اب اوچھی حرکتوں پر اتار آیا ہے وہ کمینہ۔ دیکھ رہے ہو تم اپنے پوتے کے کرتوت۔ اگر ہماری پوتی کو خراج بھی آئی نا تو بہت برا ہوگا تمہارے لیے۔ مصطفیٰ شاہ بشیر شاہ پر گرجے۔ لگتا ہے واقعی زندگی سے تنگ آ گیا جو یوں اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ عدید نے شہریار کی طرف جھکتے ہوئے موبائل نکالا تو مسکرا دیا، جسے دیکھ کر بھی جان کو چنپا ہوا۔ آئے ہائے، تمہاری بہن کو وہ اغوا کر کے لے گیا اور تم مسکرا رہے ہو؟ بھی جان نے انہیں ٹوکا۔ آپ امثال کی فکر مت کریں، جو اس نے کرنا تھا پہلے بے خبری میں کر گیا، وہ ٹھیک ہوگی۔ جو لے کر گیا ہے بس اس کی زندگی کی دعا کریں۔ عدید نے ہنستے ہوئے کہا تو سب نے اسے عجیب انداز میں دیکھا۔ بشیر شاہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے مصطفیٰ شاہ کی گھن گرج سن رہے تھے۔ عدید نے اپنے موبائل میں کچھ دیکھتے ہوئے بازل کو پکڑایا اور اسے دیوار پر لگی LED کے ساتھ اٹیچ کرنے کو کہا۔ اگلے ہی لمحے اسکرین روشن ہوئی اور اس پر ایک کمرے کا منظر دکھائی دینے لگا جس میں امثال ایک کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے شاید اسے عام سی لڑکی سمجھ کر باندھنے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ سب حیرانی سے LED کو دیکھ رہے تھے۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ بہرام شاہ کو اندر آتے دیکھ کر امثال نے انجان بننے کی حد کر دی۔ ظاہر سی بات ہے تمہیں اغوا کر کے لائے تو تمہاری شکل دیکھنے کے لیے تو نہیں لایا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے تم جیسی حسین لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں اور میں وقتاً فوقتاً انہیں خراج پیش کرتا رہتا ہوں۔ بہرام شاہ قباست سے مسکرایا۔ اور تمہاری تو پھر بات ہی الگ ہے۔ کیا کہا بھی تھا کہ SP کو چھوڑ دو، عزت سے اپنا بنانا چاہا تھا۔ اب جب تم کچھ دن یہاں رہو گی تو میں دیکھتا ہوں ایک اغوا شدہ لڑکی کو وہ اپنے نکاح میں کیسے رکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر عادل نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ ہائے اللہ، تم مجھے اغوا کر کے لائے ہو؟ امثال نے تالی ماری تو اس کی آنکھیں پوری کھلی۔ او گاڈ، تمہیں پتہ ہے مجھے اغوا ہونے کا کتنا شوق تھا؟ میں اکثر سوچتی تھی کہ جیسے فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے ویسے کوئی مجھے بھی اغوا کرے، میرے سر پر بندوق رکھے اور کہے دیکھو لڑکی، اگر زندگی پیاری ہے تو چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کرو۔ اور میں روتے دھوتے سائن کر دیتی۔ پھر وہ مجھے لے کر میرے گھر آتا اور آ کے ڈنکے کی چوٹ پر میرے بابا سے کہتا، سسر جی، میں نے آپ کی بیٹی سے نکاح کر لیا، اب یہ میری امانت ہے۔ ماما تو سنتے ہی جھٹ سے گرتی اور پٹ سے بے ہوش ہو جاتی۔ بابا مجھے دلاسا دیتے، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، میں ہوں نا، تم فکر مت کرو۔ ہائے اللہ، کتنا مزہ آتا نا۔ آنکھیں اور ہاتھ پھیلاتی ہو پرجوش ہو کر اپنے اغوا کا نقشہ کھینچ رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی چلتی زبان اور ایکسائٹمنٹ دیکھ رہا تھا۔ حویلی والے بھی اسکرین پر اس کی خواہش سن کر شوق تھے۔ اس کی آخری بات سن کر عاصم شاہ نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ لو جی، اغوا ہوئی ہے؟ جب اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم یا آپ کون ہوتے ہیں؟ بہرام شاہ کی ماں زینت بیگم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تمہارا ذہنی توازن ٹھیک تو ہے نا؟ لگتا ہے ایکسیڈنٹ سے تمہارے سر میں چوٹ کچھ زیادہ گہری لگی ہے۔ بہرام شاہ نے بے ساختہ اس سے پوچھا۔ میرا تو ٹھیک ہے، البتہ تمہارا خراب لگتا ہے جو مجھے اٹھا لائے ہو۔ امثال بڑبڑائی۔ کچھ کہا کیا؟ نہیں، تم بتاؤ، تم کچھ کہہ رہے تھے شاید۔ پہلے تو واقعی میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر اب ارادہ بدل دیا ہے۔ ویسے بھی میرے گھر والے تمہاری کزن کے رشتے کے لیے گئے ہوئے تو مجھے تمہارے ساتھ ٹائم گزارنا ہے۔ تعاون کرو گی تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ مجھے زبردستی بھی کرنی آتی۔ اس کی بات سن کر لاؤنج میں بشیر شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ مصطفیٰ شاہ نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا ہوا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھتے۔ ریلیکس دادا جانی، بھروسہ رکھے، کچھ نہیں ہوگا اسے، میں آلریڈی وہاں پر سیکیورٹی بھجوا چکا ہوں، بس ایک کال کی دیر ہے۔ عدید نے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھاتے ہوئے آگاہ کیا۔ اوہ کوئی بات نہیں، دھمکی کیوں دے رہے ہو؟ ویسے بھی کافی دن ہو گئے، میں نے بھی ایڈونچر نہیں کیا۔ تعاون تو ایسا کروں گی کہ آج تک نہ ہی کسی نے کیا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا۔ امثال نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر سیدھی کی اور بازو اوپر کیے۔ شہریار نے صوفے پر پیچھے کی جانب ٹیک لگاتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ وہ اس کے ہر انداز کو اچھے سے پہچانتا تھا، آخر کو اس کا استاد رہ چکا تھا اور اپنے شاگرد پر پورا بھروسہ تھا، جبکہ باقی سب اس کی بات سن کر شوق ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ سر شار سے آگے بڑھا تو بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، وہ اس کے چہرے کا نقشہ بدل چکی تھی۔ لانچ میں سبھی افراد ہکا بکا بیٹھے اسکرین کو دیکھ رہے تھے، جہاں وہ بہرام شاہ کو اپنا پنچنگ بیگ سمجھ کر مار رہی تھی۔ تمہیں تعاون چاہیے تھا نا، اب کیا ہوا، میں تو کر رہی ہوں، تم بھی تو تھوڑی ہمت کرو نا، امثال نے اسے کک مارتے ہوئے کہا۔ بہرام شاہ کی ماں نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ حرام زادے، تو جانتا نہیں اٹھا کے کسے لایا ہے؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ تمہاری
ماری گئی گولی اور کروایا کہ ایکسیڈنٹ بھول جاؤں گی۔ کہا تھا نا کہ ایک بار میں سارے حساب چکاؤں گی۔ تمہارا وہ حال کروں گی کہ ساری زندگی میرے مرد ہونے پر شک کرتے رہو گے۔ اس نے ایک اور کک لگائی تھی۔ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا ماں کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو امثال راسم شاہ کو اغوا کر سکے۔ تجھے کیا لگتا ہے تو نے مجھے اغوا کی ہے؟ آج اگر میں بغیر گارڈز کے نکلی ہوں تو صرف تمہارا دماغ سیٹ کرنے کے لیے۔ مجھے پتا تھا کہ تم ایسی ہی کوئی نیچ حرکت کرو گے۔ سچی کہوں تو جب جب سامنے آتے ہو نہ پتہ نہیں کیوں خواہ میری تمہاری درگت بنانے کا دل کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو تم پر ہاتھ صاف کرنے کا ایسا اچھا موقع نہیں ملے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے اور دستور بھی، تجھ جیسے کتوں کو سیدھا کرنا۔ امثال شاہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ امثال نے کراتے ہوئے اس کے منہ پر تھپڑ لگایا۔ ویسے ایک پینٹی تم نے تھانے میں بھی نہیں لگائی ہوگی آج تک۔ سچ میں بہت مزہ آ رہا ہے، جب ہی تمہارے سالے اتنے سکون سے بیٹھے ہیں، امان نے عادل کے کان میں کہا تو وہ مسکرا دیا۔ گھٹیا انسان، اب تک تو جتنی لڑکیوں کی زندگی خراب کر چکا سو کر چکا، اب آئندہ کے لیے تو میں اس قابل نہیں رہنے دوں گی۔ اس کی مار کھا کر وہ نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر اس نے پاس پڑا پانی کا جگ اسی کے اوپر الٹا تسنی کر رہتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ چل اب کہاں جانا ہے، اسپتال یا حویلی؟ لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، اگر تو اسپتال جانا ہے نا تو اتنی مار اور کھانی پڑے گی کیونکہ ابھی میرا 10% غصہ بھی نہیں اترا، اور اگر حویلی جانا ہے تو یاد رکھنا میرے 3 بھائی، شوہر اور 2 کزن، تایا زاد، دادا جانی دادا جانی اور بابا جانی، کل ملا کے یہ 10-11 لوگ بنتے ہیں، اور اتنے ہی جمال شاہ فیملی کے ہیں۔ اگر ان سب کا ایک ہی تھپڑ بھی پڑا تو گدھا گندھا ہوا آٹا بن جائے گا، چاہے کوئی چپاتی بنا لے چاہے کوئی پراٹھا۔ امثال نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر کھینچے۔ حویلی جانا ہے، بہرام شاہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے سوچا حویلی جا کر کسی نہ کسی طرح جان بخشی کروا لے گا، مگر اس کے ہاتھوں مزید درگت سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت تو اسے کسی ڈائن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ رہ کر اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس سے الجھنے کا سوچا تھا۔ ابھی تک باہر سے بھی اس کی مدد کو کوئی نہیں آیا تھا۔ جس جگہ وہ موجود تھا وہاں پر ڈرائیور اور اس کے چند گارڈز کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کمرہ چونکہ ساؤنڈ پروف تھا تو باہر آواز نہ جا سکی۔ میرے بیبی کو حویلی جانا ہے، معاشت کے ماواری ابھی چلتے ہیں۔ اس کی بات پر لاؤنج میں سب کی ہلکی سی ہنسی گونجی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جب کچھ نہ ملا تو کھڑکی کا پردہ کھینچا، اس کو 2 حصوں میں درمیان میں سے پھاڑا، آدھے سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی جانب کر کے باندھے اور باقی کا آدھا اس نے اس کے منہ پر باندھا۔ اس کو وہیں چھوڑ کر وہ بیٹھ کے دراز کی تلاشی لینے لگی۔ اس میں کچھ نہ پا کر وہ الماری کی طرف بڑھی، اس کو کھولا تو اس میں سے پسٹل نظر آئی۔ اس کو اٹھا کر چیک کیا تو اس میں 6 گولیاں تھیں۔ پسٹل کو لوڈ کر کے ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے سے بہرام شاہ کو گریبان سے پکڑا اور کھینچتی باہر لے گئی۔ اسکرین پر دیکھتے سبھی افراد جو ابھی تک منہ کھولے اس کو پڑتا دیکھ رہے تھے، یوں بے خوفی سے پسٹل کو چیک اور لوڈ کرتے دیکھ کر ان کی آنکھیں پھیلی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی بہرام شاہ کے گارڈز حیرت سے مرنے والے ہو گئے۔ جو حالت وہ اس کی توقع کر رہے تھے وہ بہرام شاہ کی تھی، اور وہ لڑکی ان کے باس کو گریبان سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لا رہی تھی۔ ہوش میں آتے ہوئے اس کی طرف دوڑے۔ اے لڑکی رکو، کہاں جا رہی ہو؟ یہ باس کو کیا ہوا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ کچھ نہیں، تھوڑا سا رومانس کیا تھا تمہارے باس کے ساتھ، لیکن یہ بیچارہ سہ نہیں پایا، اس لیے ایسی حالت ہو گئی ہے، اور ابھی اسے اس کے نہ ہونے والے سسرال لے کر جا رہی ہوں۔ امثال نے مسکراتے ہوئے اس کی بگڑی حالت کی طرف اشارہ کیا تو ان میں سے ایک نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ موڑا۔ لڑکی باس کو چھوڑ دو ورنہ۔ اس کو شاید وفاداری کا جوش چڑھا تھا اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بولتا۔ امثال نے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیتے ہوئے گولی چلا دی۔ بی جان نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اب اگر اور کسی کو وفاداری کے کتے نے کاٹا ہے تو آؤ پہلے تم سے تو نمٹ لو۔ امثال غرائی تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ گاڑی کی ڈگی کھول کر اس میں بہرام شاہ کو پٹخا تو اس کی کراہ بلند ہوئی تھی۔ چابی دو، امثال نے ایک طرف کھڑے ڈرائیور سے کہا تو اس نے خاموشی سے چابی اسے پکڑا دی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے گاڑی فل اسپیڈ سے دوڑائی۔ 10 منٹ بعد دھاڑ سے ہال کا دروازہ کھلا اور امثال ایک ہاتھ میں پسٹل پکڑے دوسرے ہاتھ سے بہرام کو گھسیٹتے ہوئے اندر لائی اور لا کر مصطفیٰ شاہ کے قدموں میں پھینکا۔ یہ لیں دادا جان آپ کا ہوتے ہوتے رہ جانے والا داماد۔ امثال نے ہاتھ جاڑے، سبھی آنکھیں پھاڑے، کبھی امثال کو دیکھتے تو کبھی مصطفیٰ شاہ کے قدموں میں پڑے بہرام شاہ کو، جس کی حالت بدتر تھی۔ سارا منہ نیلو نیل اور سوجا ہوا تھا اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا کر رہا تھا، یا راشی آپ کو کچھ کھانے کو دے دیں، بہت بھوک لگی۔ اس کمینے کو بھی صرف اغوا کرنے کا پتہ تھا، یہ نہیں ہوا کہ کچھ کھانے کا ہی بندوبست کر لیتا۔ کب کی نکلی ہوئی ہوں؟ امثال نے واپس اپنی ٹون میں آتے وہ عائشہ سے کہا اور پسٹل عادل کی طرف پھینکا جسے اس نے کیچ کر لیا۔ حد ہو گئی، اس لڑکی کو اس سچویشن میں بھی کھانے کی پڑی ہے۔ عادل دانت پیس کر رہ گیا۔ یار آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ لے جائیں اس کو، پٹی وٹی کروائیں، سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے۔ قسم سے انکل میرے ہاتھوں میں ابھی بھی بہت کھجلی ہو رہی۔ امثال نے بشیر شاہ کی طرف دیکھتے کہا تو ان کے بیٹے نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور باہر لے گیا۔
میں بہت شرمندہ ہوں مصطفیٰ، پلیز معاف کر دو، بشیر شاہ نے ندامت سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ تمہارے پوتے کی وجہ سے ہماری لاڈلی مشکل میں پڑ گئی تھی، دوبارہ اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اس سے پہلے دوستی اور رشتہ داری کو بھول جاؤ۔ تم لوگ جا سکتے ہو۔ ہماری پوتی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ورنہ وہ کمینہ یہاں سے زندہ نہ رہ پاتا۔ چھوڑے نہ دادی جان، ان سب میں کیا قصور ہے جو آپ انہیں ڈانٹ رہے ہیں؟ امسال ان کی شرمندہ صورت دیکھی تو مصطفیٰ شاہ کو ڈالنا چاہا۔ نہیں پتر، غلطی ہماری ہے، ہم اپنے پوتے کے قول و فعل کے ذمہ دار ہیں، تم بھی ہمیں معاف کر دینا، اور لڑکیوں کو تم جیسا ہی ہونا چاہیے، باہمت اور پراعتماد۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، لڑکیوں کو ہر بات اپنے باپ بھائیوں کی طرف لے کر نہیں بھاگنی چاہیے، جیسی بھی صورتحال ہو خود ہی سنبھال لینا چاہیے۔ مجھے فخر ہے تم پر، اللہ سلامت رکھے۔ بشیر شاہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے باہر نکل گئے۔ وہ اچھلتی ہوئی جا کر ادیت کے پاس جا بیٹھی۔ کہا تھا نا کہ اس بار خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اس کی بات سن کر ادیت نے کہکا لگایا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ ادیت نے ہنستے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ بہو، آج تو مجھے بتا ہی دے کہ تو نے اسے کیا کھا کے پیدا کیا ہے؟ پیچان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی ساری، آج تو مجھے بھی جاننا ہے۔ سریا شاہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی تو بے ساختہ ہنس دی۔ ایس پی صاحب، تمہارا کچھ غصہ کم ہوا یا نہیں؟ کافی کا مگ ٹیرس پہ کھڑے عادل کو پکڑاتے ہوئے امثال نے پوچھا۔ تم کم ہونے کی بات کرتی ہو، میرے تو دل میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ اتنا تو شاید میں بھی اس کو حلیہ نہ بگاڑتا جتنا تم نے بگاڑا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، مجھے اب تھوڑا سنبھل کر رہنا پڑے گا، کیا پتا کب تمہارا دماغ گھوم جائے اور تم میرا حشر نشر کر دو۔ اس کی بات پر امثال ہنسی۔ تم پر ہاتھ اٹھاتی اچھی لگوں گی بھلا؟ تو کیا جوتوں سے مارو گی؟ ہاں ہاں ہاں، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ کوئی ایسا ویسا۔ ایک بات بتاؤ، اس دن جب مجھ سے چائے گری تھی تو تم نے رو رو کر دریا بہا دیے تھے، اور اب بہرام سے گولی کھا کر بھی مضبوط رہی، ایسا کیوں؟ جب پاس کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو خود کو خود ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ لاڈ اور نازک مزاجی وہیں دکھانی چاہیے جہاں توقع ہو کہ کوئی آگے بڑھ کر آپ کو سنبھال لے گا، اور ویسے بھی ہمدردیاں بٹورنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آخری بات پر اس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ بڑی ہی کوئی ڈرامے باز لڑکی ہو۔ ہی آدی، پرسوں دعوت ہے، تمہیں پتہ ہے اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، اور تم دونوں کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کرو گے۔ عادل نے اس کی بات کاٹی۔ کیا ہے بھائی، پوری بات تو سنو۔ امثال نے اس کے بازو پر مکہ مارا۔ لڑکی، تم تھوڑی تمیز کرو، شوہر ہوں تمہارا۔ عادل کے جتانے پر وہ خاموش ہو گئی۔ چلو بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے نہیں بتانا، مذاق کر رہا تھا، میں سن رہا ہوں، بولو۔ رہنے دو تم، مجھے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ منہ پھلا کر جانے لگی تو وہ گھوم کر اس کے سامنے آئے۔ تم یہاں سے میری لاش سے ہی گزر کر جاؤ گی، ایسے نہیں جانے دوں گا۔ عادل کے انداز پر امثال کا منہ کھلا تھا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ امثال کندھے اچکاتی آگے بڑھی تو عادل نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ مجھے لگا تم فلموں ہیرو کی طرح میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہو گی، نہ عادل ایسے نہ کہو، مگر تم نے تو بے مروتی کی حد ہی کر دی ہے۔ عادل کے منہ بسوڑنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ میرا بھی دماغ خراب نہیں ہوا جو ایسے کہوں گی۔ ہاں بھائی، تم کیوں کہو گی؟ تم کون سا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تمہاری بلا سے جیوں یا مرو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں یہ تو ہے۔ امثال نے جھٹ سر ہلایا۔ بندہ دل رکھنے کے لیے کہہ دیتا، اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو۔ لو بھائی، میں کیوں خواہ جھوٹ بولوں؟ بات کرتے کرتے وہ چونکی۔ ایک منٹ، تم ذرا یہ مجھے بتاؤ، تمہارے موبائل میں میری تصویریں کیا کری؟ اس کے پوچھنے پر وہ مسکرائے۔ اب تمہاری تصویریں نہیں رکھوں گا تو کس کی رکھوں گا؟ نکاح سے پہلے کی ہیں عادی، تم میری بے خبری میں پکچرز لیتے رہے، چور کہیں گے۔ امثال کی بات پر اس نے کہکا لگا۔ ہاں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اور ہمارا نکاح بھی تمہارے کہنے پر ہی ہوا ہے، تم نے ہی دادو سے کہا تھا نا؟ بالکل۔ ہاں بالکل، کوئی اعتراض ہے؟ ہاں نا، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی تھی۔ تو پھر کس سے کرنی تھی؟ عادل نے ابروج کہا۔ کسی اچھے انسان سے کرنی تھی۔ ہاں، میں تو روز 10 بندے قتل کر کے آتا ہوں نا، عادل نے جل کر کہا۔ اوہو بھائی، کسی ہینڈسم سے ہیرو ٹائپ کے بندے سے کرنی تھی نا؟ کیوں؟ مجھے کیا ہے، اچھا خاصا ہینڈسم ہوں، یونی میں لڑکیاں مرتی تھیں مجھ پہ۔ اتنا ویل ایجوکیٹڈ اور ویل اسٹیبل بندہ مل گیا ہے، تمہیں تو شکر کرنا چاہیے۔ عادل نے فخر سے کالر جھاڑا۔ اور وہ جو تم ہر وقت مجھ پر غصہ کرتے رہتے ہو اور ڈانٹتے بھی ہو۔ امثال کی بات پر اس نے آنکھیں پھاڑی۔ میں نے کب غصہ کیا تم پر اور کب ڈانٹا؟ بتانا ذرا مجھے۔ وہ جو اس دن ڈانٹا تھا وہ کب؟ اچھا چھوڑو نا، امثال کو سوچنے سے بھی یاد نہ آیا تو وہ جھنجھلائی۔ جانتا ہوں تمہیں مجھ سے بہت سی شکایتیں ہوں گی، کوشش کر رہا ہوں خود کو بدل سکوں، لیکن تھوڑا وقت لگے گا، اب ایک دم تو نہیں بدل سکتا نا۔ اس کے باوجود بھی اگر مجھ سے کوئی شکوہ ہے تو تم بتا سکتی ہو۔ عادل کے دھیمے لہجے پر امثال کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، نکاح والے دن کے بعد سے اس نے ڈانٹا تو بہت دور کی بات، کبھی سخت نظر سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ سوری نا، بس مذاق کر رہی تھی۔ امثال نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ لیکن میرا موقف ابھی بھی وہی ہے۔ امثال نے اس کے کندھے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم دونوں جیسے دغا باز اور فراڈ بندہ میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ فرحات کے پاس بیٹھے امثال اور بازل کو صدام نے کڑے تیوروں سے گھورا۔ کیوں بھائی؟
ہم نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ بازل جان کر بھی انجان بنا۔ میں نے تم لوگوں کی ہیلپ کی اس لیے نہیں کی تھی کہ اپنا کام نکل جانے کے بعد میرا بھول جاؤ تم لوگ۔ اگر میرا کام نہ کیا تو میں نے اعلان کروا دینا کہ بہرام کو تم لوگوں نے اغوا کروایا تھا۔ اس کی بات سن کر امثال نے صدام کو کرسی پر کھینچتے ہوئے کرسی پر پٹکا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ چیخ کیوں رہے ہو؟ ابھی کوئی سن لیتا تو؟ ہاں تو سن لے، اچھا ہے، سب کو پتہ چل جائے گا۔ صدام امثال چیخی۔ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ فرحاد کے پوچھنے پر امثال کے نانا کرنے کے باوجود صدام نے اسے بتا کر دم لیا۔ مائی گاڈ، کیا چیز ہو تم دونوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کوئی ایسے بھی کر سکتا ہے؟ ہم کر سکتے ہیں نا، بازل نے فخر سے کہا۔ واقعی تم ہی کر سکتے ہو؟ ویسے کزن تمہاری کل والی فائٹ دیکھ کر مزہ آ گیا تھا۔ فرحاد کی بات پر امثال چوکی۔ تم نے کہاں دیکھی؟ ہم نے تو ٹی وی پر لائیو دیکھی تھی۔ ہم سے مطلب کون کون؟ ہم سے مطلب ہم سب گھر والے۔ امثال نے بازل کی طرف دیکھا۔ بازی کیسے؟ مجھے ادی نے اپنا موبائل دیا تھا کہ ایل ای ڈی سے اٹیچ کر دو۔ اس نے تمہیں کچھ دیا تھا؟ آئی مین کوئی گیجٹ وغیرہ؟ ہاں، کچھ دن پہلے ایک واچ تو دی تھی اور کہا تھا کہ کبھی بھی اس کو نہ اتارو۔ امثال نے سوچتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو پھر اسی واچ میں اس نے کچھ فٹ کروا کے اپنے موبائل کے ساتھ اٹیچ کیا ہوگا۔ اب تو مجھے لگتا ہے ایک بار خود کو مکمل طور پر اسکین کروا ہی لوں۔ پتہ نہیں کیا کچھ فٹ کروا چکے ہیں یہ لوگ۔ میں نے شاید کچھ کہا ہے؟ صدام نے خود پر سے توجہ ہٹتے دیکھ کر سر پیٹا۔ اچھا اچھا، کرتے ہیں کچھ، بے صبرے کیوں ہو رہے؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ بازل اسے صبر کی تلقین کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ ہاں لیکن خیال رکھنا، کبھی کبھی یہ پھل محبوبہ کی کہیں اور شادی کی صورت میں بھی نکل آتا ہے۔ اس کے پیچھے ہم سال بھی کھسک گئے۔ جب تک وہ حال میں داخل نہ ہوئی فرحاد اسے دیکھتا رہا۔ اس کو نوٹ کرتے صدام نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ لیٹ ہو گئے ہو باس، اس لیے اپنے دل و نظروں کو کنٹرول میں رکھو۔ اپنی چوری پکڑی جانے پر فرحاد خجل ہو کر رہ گیا۔ جانتا ہوں یار، لیکن یہ کمبخت دل بھی تو سمجھے نا، جب جب سامنے آتی ہے فضول میں ضد کرنے لگتا ہے۔ فرحاد نے بے بسی سے کہا۔ اگلی بار جب یہ ضد کرے تو اسے بہرام کا حشر یاد کروا دینا، ایم شور خود ہی سمجھ جائے گا۔ صدام کی بات سن کر فرحاد نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ جب مجھے بتایا گیا عادل کا نکاح امثال سے ہوا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ کہاں خاندان بھر میں سب سے زیادہ سنجیدہ مزاج اور خڑوس بندہ، اور کہاں امثال جیسی نٹکھٹ لڑکی۔ او بھائی، محبت سب کچھ کروا دیتی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کتنا بدل گیا؟ غصہ جس کی ناک پر دھرا ہوتا تھا، اس کو اب یاد بھی نہیں ہوگا کہ لاسٹ ٹائم اس نے کب کسی پر غصہ کیا تھا۔ ہر وقت اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رہنے لگی ہے، سختی اور سرد مہر لہجہ جس کا خاصا ہوا کرتا تھا اب بات کرتا ہے تو بلا کی نرمی ہوتی۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہوتا ہوں کوئی اتنا کیسے بدل سکتا ہے۔ صدام کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ اور میری مانو تو خود کو یہی روک لو، کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ دونوں خاندان کئی سالوں بعد ملے، امید کرتا ہوں کوئی بیوقوفی نہیں کرو گے۔ صدام اس کا کندھا تھپتھپاتا اٹھ گیا۔ اس کی صبح آنکھ کھلی تو امثال کو کاؤچ پر آلتی پالتے مارے موبائل میں مصروف پایا۔ سویرے سویرے اس کو یوں اپنے کمرے میں پا کر اس کے ہونٹوں پہ بے ساختہ سی مسکراہٹ جائی۔ کیا بات ہے جانم، رخصت ہو کر آ گئی ہو کیا؟ فی الحال تو پناہ لی ہے، یہاں تمہاری ساس سے چھپی بیٹھی ہوں۔ کیا کر کے آئی ہو؟ عادل نے تکیے پر کوہنی کے بل ٹیک لگائے۔ زیادہ کچھ بھی نہیں، بس دونوں حویلیوں کے کچن کا گیس کنیکشن اور فریج کا بجلی کا کنیکشن کاٹا ہے۔ جو بندہ دودھ لے کر آیا تھا اسے واپس بھیج دیا کہ آج کوئی بھی گھر پر نہیں ہے، اس لیے ہمیں نہیں چاہیے۔ گھی، چینی اور پتی بھی غائب کر دی، کیوں؟ عادل نے حیرانگی سے پوچھا۔ ایویں؟ امثال نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کا مطلب آج ناشتہ نہیں ملے گا؟ آف کورس۔ تمہارا کرائم پارٹنر کہاں ہے؟ آج بھائی کو جلدی جانا تھا تو وہ ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ ادی تھا نہیں، شہری بھائی بھی چلے گئے، مجھے یہی جگہ سیف لگی تو یہاں آ گئی۔ اب اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا میں یہاں نہیں ہوں۔ اوکے باس۔ عادل نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ اتنے میں باہر سے ساریہ بیگم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ شاید ہر جگہ سے اسے ڈھونڈ کر اسی کے کمرے کی طرف آئی۔ لو آ گئی تمہاری ساس، اب سنبھالو۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو ساریہ بیگم کو کھڑے پائے۔ جی خالہ؟ عادل نے کھلے دروازے کے درمیان کھڑے ہوتے پوچھا۔ ضلع اور بازی تمہارے پاس نہیں؟ وہ یہاں کیوں ہوں گے؟ خیریت؟ آج صبح صبح ان کا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ان دونوں کے ہوتے کہاں خیریت ہو سکتی؟ اٹھتے ساتھ ہی کچن پلٹ کر خود پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ چلے کوئی نہیں خالہ، آپ کسی کو بلوا کر گیس اور بجلی فکس کروا لیں۔ عادل کی بات پر جہاں سال نے دانت کھچائے وہیں ساریہ بیگم جاتے جاتے رکی۔ تمہیں کیسے پتا وہ بجلی اور گیس کا کنیکشن کاٹ گئے؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو سر پٹا گیا۔ وہ خالہ آپ نے ابھی تو بتایا۔ نہیں میں نے نہیں بتایا، انہوں نے سر نفی میں ہلایا۔ ارے آپ بھول گئی، آپ نے ہی کہا ہے کہ بجلی اور گیس کا کنیکشن کاٹ گئے، ورنہ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ آپ جائیں، میں بلواتا ہوں کسی کو۔ عادل انہیں بھیج کر واپس پلٹا تو امسار کو خود پہ گھورتے پایا۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں ڈھنگ سے جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا عادی؟ پہلی بار بولا نا، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ ہیں؟ امسال نے اچنبے سے دیکھا۔ تم نے روز کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے تو تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ تو بولنا پڑے گا نا۔ امسال نے مصنوعی غصے سے کچن اس کی طرف اچھالا، جسے عادل نے ہنستے ہوئے کیچ کیا۔ تم بیٹھو، میں چینج کر کے آتا ہوں، پھر کچن کو دیکھتا ہوں، ورنہ سارا دن بھوکے رہنا پڑے گا۔
کچھ پتہ چلا کہاں گئے ہیں دونوں، سب جگہ دیکھ چکے ہیں، اب تو فکر ہونے لگی ہے۔ حاجرہ شاہ نے فکر مندی سے کہا۔ جانا کہاں ہے؟ چوکیدار بتا رہا ہے کہ بازی شہری کے ساتھ گیا ہے اور امثال عادل کے کمرے میں ہے، مگر میرے پوچھنے پر تمہارا بیٹا صاف مکر گیا ہے۔ ساری بیگم نے پہلے بی جان اور پھر ختیجہ بیگم سے کہا۔ پہلے مجھے ایک امید تھی کہ لڑکی سدھر جائے گی، مگر اس کو بچانے کے لیے عادل کے یوں دھڑلے سے جھوٹ بولنے پر مجھے یقین ہو گیا کہ میری خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ چھوڑو نا ساری، بچی ہے آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی، اور تمہاری بات سن کر مجھے سکون ہو گیا کہ ہم نے امثال کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، ورنہ مجھے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ جتنی وہ نٹکھٹ سی ہے اتنا ہی عادل غصے کا تیز، کہیں ہم نے کوئی زیادتی نہ کر دی ہو۔ ختیجہ بیگم کی بات پر ساریہ بیگم نے سر جھٹکا۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ کچن کا کیا کرنا ہے؟ عادل کہہ رہا ہے کسی کو بلواتا ہے۔ چلو کوئی نہیں بہو، بچے ہیں، مذاق ہی کیا ہے، تم دل پر نہ لو۔ میں بتا رہی ہوں آپ کے بچے کس دن کوئی بہت بڑا فساد کھڑا کریں گے، پھر مجھے نہ کہے گا۔ وہ جلتی بھنتی اٹھ گئی۔ گھر میں دعوت کی تیاریاں چل رہی تھی۔ امثال نے عائشہ سے اسپیشلی فرمائش کر کے اپنے لیے ڈریسز بنوائے تھے۔ ساری بیگم اٹھتے بیٹھتے انہیں انسان بن کر رہنے کی تلقین کر رہی تھی، جنہیں وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال رہے تھے۔ دوسرے شہر سے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ امثال ادھر ادھر آنکھیں گھماتی ہال میں داخل ہوئی تو فوزیہ اور سارے بیگم کے پاس بیٹھی۔ عورت کی باتیں سن کر اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ پتر آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ سریا شاہ نے اس کو واپس پلٹتے دیکھ کر پکارا۔ السلام علیکم نانو۔ وعلیکم السلام، یہاں آؤ، ان سے ملو، یہ تمہاری پھپھو دادی، میری اور تمہاری دادی کی نند۔ سریا شاہ نے تعارف کروایا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری اور بھولی بھالی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اس خاتون نے اس کا منہ ماتھا چومتے ہوئے باقاعدہ اس کی بنائی لے ڈالی۔ ان کی بھولی بھالی بات پر سریا شاہ اور حاجرہ نے مسکراہٹ دبائی۔ شکریہ دادی جان، آپ بھی بہت اچھی۔ امثال نے دنیا جہان کی معصومیت چہرے پر سجائی۔ ارے دادی صدقے، وہ تو باقاعدہ واری جا رہی تھی۔ میں اب جاؤں؟ امثال نے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں ہاں پتر جا۔ تو امثال نزاکت سے چلتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تھوڑے آگے جا کر اس کے حلق سے قہقہہ بلند ہوا۔ ڈیرے سے آتے فرحاد نے حیرانی سے دیکھا۔ خیریت؟ امثال ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ ٹرسٹ میں ہادی کل بہت مزہ آنے والا ہے۔ امثال ہنستے ہوئے لان میں بیٹھے بازل کی طرف بڑھی۔ ہادی نائس نیم، آج سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں دیا۔ فرحاد اپنی سوچ پر مسکرایا اور لان کی طرف دیکھا جو امثال بازل کے ساتھ کچھ بات کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر اور چہرے پر شرارت دور سے بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ سر جھٹکتا حویلی کے اندر چلا گیا۔ لیجیے خالہ، یہاں گاؤں میں کوئی سپیرا ہے کیا؟ امثال نے ختیجہ بیگم کی گود میں گھستے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس ایسے ہی۔ ایسے تو نہیں، کوئی نہ کوئی شرارت ہی کرنی ہوگی۔ ختیجہ اس کے سر پہ چپت لگائی۔ ہاں 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 خالہ، کتنا سمجھ لگی ہیں آپ مجھے۔ صرف خالہ ہی نہیں، خالہ کا بیٹا بھی سمجھ لگا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں اس نے ساریہ سے جھوٹ بولا؟ ہاں۔ خالہ آپ کو کیسے پتا؟ تمہاری ماں بتا رہی تھی۔ وہ تو اس کا مطلب ماما کو پتہ چل گیا تھا۔ ہاں تو اور کیا؟ تم دونوں کو کیا لگا کہ ہمیں پتہ نہیں؟ ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ویسے بھی میں نے صبح عادل کے کمرے میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ ماما، اگر ساس بہو کی محبت کا عملی مظاہرہ ہو گیا ہو تو؟ دادو کی بات سن لیں، آپ کو باہر لاؤن میں بلا رہی ہیں۔ خالہ کچھ جل رہا ہے، لگتا ہے ثانی ہی جل رہی ہے۔ پاگل لڑکی، وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ ویسے اگر تمہارا بھی دل چاہ رہا ہو تو رہی تمہاری ساتھ، جا کے اٹھوا لو تم بھی لاڈ، ہمیں تو نظر نہ لگاؤ۔ امثال نے فوزی بیگم کی طرف اشارہ کیا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح بے شرم تو نہیں ہو سکتا، تم تو آج کل اکثر عادل لالا کے ساتھ پائی جاتی ہو، شامین نے کہا۔ اوہو بیوی، شوہر ہے وہ میرا۔ اب اگر تم دونوں کے شوہر تمہیں منہ نہیں لگاتے تو میں کیا کروں؟ یار امان بھائی اپنی بیوی کو تھوڑا ٹائم دے دیا کر، بیچاری خواہ مخواہ میں جیلس فیل کر رہی ہے۔ امثال نے امان کے کانوں سے ہینڈ فری کھینچی۔ میں تو ہمہ وقت تیار ہوں، مگر کوئی لفٹ ملے تب نہ۔ امان نے سر دھاپری۔ شامین تو اسے چھیڑ کر پچھتائی تھی۔ اب جاؤ، جا کر ٹائم دو اپنے ان کو، بیچارے نے ٹھنڈی آنکھیں بھر بھر کے ہی جم جانا ہے۔ امثال نے شامین کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے ہلکا سا پوچھ کیا تو امان کے پاس صوفے پہ جا گئی۔ اس کو جارحانہ انداز میں اٹھتے دیکھ کر امثال دو دو سیڑھیاں پھلانگتے اوپر بھاگ گئی۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ بازل اور امثال بیرونی گیٹ کے پاس پہنچے تو گاڑی سے اترتے قاسم شاہ نے انہیں روکا۔ ایک کام سے جا رہے ہیں؟ کہاں؟ اور گارڈز کے بغیر جہاں بھی جا رہے ہو گارڈز کو ساتھ لے کر جاؤ، یہی گاؤں میں ہے، بس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، گارڈز کی ضرورت نہیں۔ پر بیٹا کوئی نہیں تایا جان، ہم بس یوں گئے اور یوں آئے۔ امثال نے چٹکی بجائی اور ان کا جواب سنے بغیر نکل گئے۔ فیض بچے باہر جا رہے ہیں، تم ان کے پیچھے جاؤ، خاص خیال رکھنا، جیسے جا رہے ہیں ویسے ہی واپس آنے چاہیے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، سمجھے؟ قاسم شاہ نے گیٹ کے باہر بیٹھے اپنے گارڈز کو ان کے پیچھے بھیجا۔ جی صاحب، وہ سر ہلاتا ان کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ امثال عادل کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ ہاں بولو۔ عادل نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ پہلے تم اسے تو بند کرو۔ امثال نے ہاتھ مار کر اس کا لیپ ٹاپ بند کیا۔ اوکے کہو۔ میں ہمتاً گوش ہوں، پرامس کرو میری بات مانو گے؟ پہلے کبھی کسی بات سے نہ کی ہے، لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے پرامس۔ ضربہ یونی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے تو اس نے سفارش کروائی ہے تمہاری۔
حالانکہ بھائیوں سے بات منوانے کے لیے کسی تیسرے کی سفارش کی ضرورت ہوتی تو نہیں۔ خاندان میں کوئی بھی لڑکی یوں نہیں جاتی، باقیوں کی طرح وہ بھی کالج میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر سکتی ہے۔ میں جاتی ہوں نا، ضربہ کیوں نہیں جا سکتی؟ تمہاری بات اور ہے امثال، تم میں اور اس میں فرق ہے۔ نہیں، کوئی فرق نہیں، سوائے اس کے کہ وہ تمہاری بہن ہے اور میں شہریار ہوں۔ دیکھو امثال، تم ضربہ سے کیا خاندان کی باقی لڑکیوں سے بھی کہیں بہتر ہو، مضبوط ہو، ہر قسم کے حالات کو فیس کر سکتی ہو، اچھا برا سمجھ سکتی ہو، جبکہ ضربہ یا ثانی نہیں ہینڈل کر سکتی۔ باہر کی دنیا بہت ظالم ہے، بھیڑی اور گچ ہر جگہ ملیں گے جو نوچنے کو تیار رہتے ہیں۔ ہر روز ملتا ہوں میں ایسے لوگوں سے۔ پہلے ثانی کو بھی اس لیے منع نہیں کیا تھا شہر جا کر پڑھنے سے کہ خدا نخواستہ مجھے اس پر بھروسہ نہیں تھا۔ تو انہیں مضبوط بناؤ عادی، انہیں سپورٹ کرو، حالات سے لڑنا سکھاؤ، انہیں باور کراؤ کہ چاہے کچھ بھی ہو تم ہر حال میں ان کے ساتھ ہو۔ تمہیں پتہ ہے شہری بھائی ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ ضلع کچھ بھی ہو جائے تم ہمیں اپنے پیچھے پاؤ، اگر کبھی کسی اس دنیا کے کسی ظالم سے سامنا ہو جائے تو اس کو اپنے حساب سے دیکھ لینا، بے شک اس کی جان لے لینا، تمہارے بھائی سنبھال لیں گے۔ یہ میرے بھائیوں کو دیا ہوا کانفیڈنس ہی ہے جو آج میں سر اٹھا کر چلتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا ہونا نہ ہونا انچنی برابر ہے، تمہارے نہ ہونے سے انہیں فرق نہیں پڑتا، البتہ جب ہوتے ہو تو تمہارا سامنا کرنے سے کتراتی ہیں، ڈرتی ہیں تم سے۔ میں ایڈمیشن فارم لے آئی ہوں، تم جا کر خود سروا کو دو، ان کو اپنے ہونے کا احساس کرواؤ کہ دوبارہ جب انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تم سے شیئر کر سکے، نہ کہ کئی کئی دن سوچنے میں لگا دیں یا پھر کسی تیسرے کا سہارا لیں۔ بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں، ان کی آس اور سایہ ہوتے ہیں۔ بھائی تو ایسے ہوتے ہیں جیسے میرے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ ہمسال نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے سر ہلایا۔ اوکے اٹھو پھر چلو میرے ساتھ، میں تمہیں پراسپیکٹس اور فارم دیتی ہوں، اور فکر مت کرنا، وہ ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ ایڈمیشن لے گی، ابھی ہمارا ایک سیمسٹر رہتا ہے، اور اگر تمہیں زیادہ ٹینشن ہوئی تو ڈگری کے بعد بھی میں یا بازی لیکچرشپ لے لیں گے، تم جانتے ہو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ امثال اسے لے کر اپنے کمرے میں آئی، فارم اسے دی اور ثانیہ ضربہ کے کمرے کے باہر چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ وہ اندر داخل ہوا تو ثانیہ اسے دیکھ کر چونکی، بہت کم ان کے کمرے میں آتا تھا۔ لالا آپ کوئی کام تھا تو ہمیں بلوا لیتے، ہاں میں ضربہ کا ایڈمیشن فارم لے کر آیا تھا۔ سچ لالا؟ ضربہ نے بھی یقینی سے پوچھا تو عادل مسکرایا۔ ہاں یہ دیکھو، عادل نے فارم اس کے سامنے کیا، ضربہ نے جلدی سے فارم پکڑا اور کھول کر دیکھنے لگی۔ اوہ گاڈ، یہ تو واقعی فارم ہے، تھینک یو سو مچ کہتے وہ اس کی طرف لپکی، مگر اس کے پاس جا کر رک گئی۔ رک کیوں گئی، آؤ۔ عادل نے بازو واقعی وہ جھجکتی ہوئی اس کے گلے لگی، اس نے ہاتھ بڑھا کر ثانیہ کو بھی اپنے ساتھ لگایا۔ آئی ایم سوری، سو سوری، میں اچھا بھائی نہیں بن پایا، اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ عادل نے باری باری دونوں کے سر چومے تو ان کی آنکھیں بھیگ۔ دس از ناٹ فیئر لالا، آپ مجھے بھول گئے۔ دروازے میں کھڑی عائشہ اپنی نماکیں صاف کرتے ان کے پاس آئی۔ ثانیہ اور ضربہ پیچھے ہٹی۔ بالکل بھی نہیں، عادل نے مسکراتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ آپ کو پتہ ہے لالا میری یونی کا ایڈمیشن فارم لائے ہیں، ضربہ نے چہکتے ہوئے عائشہ کو بتایا اور پراسپیکٹس کھول کر دیکھنے لگی۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ تینوں ہنس پڑے۔ یہ فل کر کے مجھے دے دینا، سبمٹ کروا دوں گی۔ تھینک یو لالا، میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، کبھی بھی آپ کا بھروسہ نہیں توڑوں گی۔ جانتا ہوں اگر پہلے میں نے ثانی یا عائشہ کو پرمیشن نہیں دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے ان پر بھروسہ نہیں تھا، بس باہر کی دنیا سے ڈرتا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اور جہاں تک رہی شکایت کی بات، تو جن کے ساتھ ایڈمیشن لے رہی ہو تمہاری شکایت نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پورے پورے فتنے ہیں دونوں۔ لالا آپ امثال کو ایسے مت کہیں، وہ ہماری پکی والی دوست ہے۔ ثانی کی بات پر عادل نے لفظ کڑے، اوہ میں تو بھول ہی گیا، یہاں پر اس کے حمایتی بھی موجود ہیں۔ بالکل ہماری سب سے اچھی والی دوست ہے، ضربہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، اور بھابھی بھی، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فتنہ بھی۔ عادل کی بات پر ان چاروں کی ہنسی گونج اٹھی۔ میں بتاؤں گی آپ ہی کو، ضربہ نے آنکھیں گھمائی۔ ہاں تو بتا دینا، میں کوئی ڈرتا تھوڑی ہوں، عادل نے کندھے اچکائے۔ او ریئلی لالا، ہم سب دیکھتے اور سمجھتے ہیں، ان کی ایک گھوری پر آپ سیدھے ہو جاتے ہیں، کبھی خود کو دیکھیے گا آپ کیا تھے اور انہوں نے کیا بنا دیا۔ ضربہ نے اسے جتایا کہ وہ لوگ بے خبر نہیں، وہ کان کو زیادہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سارے بیگم امثال کا سر اپنی گود میں رکھا تو امثال نے آنکھیں پھاڑی۔ ماما آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ امثال نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکرائی، ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ تو پھر ایسے کیوں بات کر رہی ہیں؟ کیسے؟ وہ انجان میں پیار سے، لاڈ سے، مجالے جو اس لڑکی کو عزت راز آ جائے۔ انہوں نے دانت پیستے سوچا، میری بیٹی ہو کیا میں اپنی بیٹی کو پیار نہیں کر سکتی؟ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ماما آپ کی آنکھوں میں پیار ہی پیار امڑ رہا ہے، مجھے کسی خطرے کا سائن دے رہا ہے، اس سے پہلے کہ مجھے ہارٹ اٹیک آئے۔ آپ مدعے پر آ جائیں۔ امثال اٹھ کر بیٹھی۔ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے سب کی رخصتی کر دی جائے، تمہاری دادوں نے 15 دن بعد کی ڈیٹ فائنل کی۔ ان کی بات سن کر اس کی آنکھیں چمکی، واؤ کتنا مزہ آئے گا نا، شہری بھائی اور ادی کی شادی ہوگی، ماما میں ڈھیر ساری شاپنگ کروں گی اور آپ مجھے ٹوکے گی بھی نہیں۔ صرف ان دونوں کی ہی نہیں بلکہ بازل کا نکاح اور تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہی طے پائی ہے۔
उन्होंने इसके सर पर बम गिराया। व्हाट? वो बेख्तियार उठ खड़ी हुई। मामा भी तो मेरा एक सेमेस्टर रहता है, आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं कहीं भागी जा रही हूँ? तो रुखसती की बात पर लेना कौन सा कोई मना कर रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करनी अभी कोई रुखसती, आप जाकर मना करें। दिमाग ठीक है तुम्हारा, बड़ों का फैसला है। और खबरदार जो कोई उल्टी हरकत की तो हर बात में लाड अच्छा नहीं होता। अब की बार उन्होंने सख्ती से कहा तो वो कुछ सोचकर खामोश हो गई। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इसकी इतनी आसानी से मान जाने पर उन्हें हैरानी हुई। अमसाल उन्हें वहीं छोड़कर सीधी हाजिर शाह के कमरे में गई। आदिल पहले से इनके पास बैठा। दादू, ये क्या चल रहा है घर में? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। दादू, इतनी भी क्या जल्दी है? आप बाकियों की रुखसती कर दे, मेरी स्टडी के कुछ माह रहते हैं। अमसाल झुंझलाई। पुत्र, मैं अपनी जिंदगी में सबको अपने घरों में खुश देखना चाहती हूँ, इस बुढ़िया की इतनी सी बात नहीं मान सकती। क्या है यार, पहले दादा जान ने इमोशनल ब्लैकमेल करके निकाह करवा दिया और आप भी वही कर रही हैं। अमसाल ने मुंह बसोरा। तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो ना? हाजरा बेगम ने उसे पुचकारा। अच्छा ठीक है, मगर बाकी सबके साथ मेरी डेट नहीं रखे, या पहले रख लें या फिर बाद में। 8-10 दिन का गैप रख ले, मुझे शहरी भाई और अदी की शादी इंजॉय करनी। मगर पुत्र, कोई अगर मगर नहीं, आप मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते। बस मैंने कह दिया, आप 8 दिन बाद की डेट रख लें, वरना मैंने नहीं करनी। अच्छा चल ठीक है, तुम जैसे कहो। हरगिज नहीं दादो, आप पहले हमारी डेट रखें। इसका कोई भरोसा नहीं, कल को कोई नई बात इसके दिमाग में समझ आए और ये फिर मुकर जाए। तब से खामोश बैठा आदिल बोल उठा। बिल्कुल भी नहीं दादो, आप बात की रखेंगी। नहीं, पहले की। आदिल ने उसे घूरा। बात की? पहले की। हाजरा शाह कभी अपने पोते को देखती हो, कभी पोती को। तुम दोनों फैसला करके बता देना, हम ही हिसाब से रख लेंगे। हाजरा शाह ने तंग आकर कहा तो वो दोनों खामोश हो गए। इसकी बात मान रही है ना, तो मेरी भी माने। आप पहले, बस पहले की रखें। आदिल ने बात खत्म। कह तो वो ठीक रहा है। चलो ठीक है, 15 दिन की सब 15 दिन की सब रखी है तो 8 दिन पहले की तुम्हारी रख देते हैं। मैं सबको बुलाकर कह देती हूँ। दादो, बस मैंने कह दिया तो कह दिया, अब कोई बहस नहीं होगी। तुम लोग उठो, मैं वजू कर लूँ। वो उठकर वॉशरूम चली गई। मुझे 15 दिन भी बहुत लग रहे थे। थैंक्स मेरा इंतजार कम करने के लिए। आदिल की बात पर इसने उसे घूरा। देख लूंगी तुम्हें तो। जाते जाते इसने धमकी दी। श्योर हनी, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम बस मुझे ही देखते रहो। आदिल ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर आई लट खींची। वो पैर पटकते बाहर निकल गई। सबकी शादियों की डेट रखी जा चुकी थी। अमसाल की फरमाइश पर इसकी रुखसती खत्म। अमसाल की फरमाइश पर इसकी रुखसती पहले रखी गई थी। सारे बेगम ने शोर डाला कि सब लोग अपने कामकाज वाले हैं, कोई इतना फ्री है जो रोज रोज शादियों का फैलावा संभालेगा। तो सबने मिलकर तय किया कि इनकी रुखसती के 2 दिन बाद शहरियार, अदीद, अमान, दरियाब और सदाम के साथ साथ फरहाद और आमीन की तारीख रख ली जाए। पहले तो फरहाद ने साफ मना कर दिया कि वो भी शादी नहीं करना चाहता, जिस पर सद्दाम ने उसे समझाया कि जो वो चाहता है वो अब हो नहीं सकता। इसने चुपचाप बड़ों की बात मान ली। तो इसने शर्त रखी कि उसे शादी के बाद रामीन को लेकर बाहर शिफ्ट होने दिया जाए। तो राशिद शाह को माननी ही बनी। मानते ही बनी। दोनों हवेलियों में जोरों शोर से साथ शाह तैयारियां चल रही थी। शहरयार और अदीद ने सारिया बेगम से वाज़ेह कहा था, हम साल की शॉपिंग में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जो वो कहेगी, जैसा कहेगी वैसा ही करेंगे। हॉल बुकिंग की बारी आई तो अमसाल ने नया शोशा छोड़ा कि उसे अपने शहर वाले घर से रुखसत होना है। तो रासिम शाह और शहरयार के हामी भरने पर सारिया बेगम सवाए सर पीटने के और क्या कर सकती थी। बाजिल अमसाल के कमरे में आया तो वो आंखें बंद की, कानों में हैंड फ्री लगाए काउच पर लेटी हुई थी। वो जो उसे बुलाने आया था उसको यूं बेखबर देखकर बाजिल ने हाथ पे मौजूद शॉपर इस पर उलट दिया। अमसाल ने अपने ऊपर कुछ गिरता महसूस करके पट से आंखें खोली। अपने ऊपर छिपकलियों का ढेर देखकर इसकी हलक से पलक शगाफ चीख बुलंद हुई थी। आदिल जो पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी हो रहा था, इसकी चीखें सुनकर जल्दी से अमसाल के कमरे में गया, जहां वो बेड पर चढ़े आंखें बंद किए मुसलसल चीख रही थी और साथ में बार बार अपने कपड़े झाड़ रही थी। सामने खड़ा बाजिल खड़ा कह के लगा रहा था, क्या हुआ अमसाल, क्यों चीख रही हो? आदिल की आवाज़ सुनकर अमसाल ने आंखें खोली और भाग के इसके पास पहुंची। ये देखो कितनी छिपकलियां इसने मुझ पर फेंकी हैं। आधी कितनी? ढेर सारी। अमसाल ने अटकते हुए बात की। कांच पर छिपकलियों का ढेर देखकर इसने गहरी सांस ली। रिलैक्स अमसाल, देखो प्लास्टिक की ही देखो। इसने एक उठाकर इसके सामने की तो इसका अटका हुआ सांस बहाल हो। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। आदिल ने उसे अपने साथ लगाते हुए उसका सर दबा। क्या चीज हो यार तुम लोग, कम से कम एक दूसरे को तो बख्श दिया करो। आदिल के घूरने पर बाजिल ने दांत दिखे। अमसाल जूता उठाए उसको मारने के लिए बढ़ी तो वो चप्पाक से बाहर निकल गया। दफा करो इसे, आओ तुम यहाँ बैठो। इसने उसे बेड पर बिठाते पानी का गिलास उस थमाया। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा अमसाल, से आप छिपकलियों से डर गए? आदिल ने इसका ध्यान बटाना चाहा। मैं आंखें बंद किए बैठी थी, इसने अचानक से इतनी ज्यादा छिपकलियां फेंकी तो मैं डर गई। अमसाल ने मुंह बसोरा। उसे छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं। इसने दांत किचकिचाने पर आदिल ने सिर झटका। बीबी जी, ये बर्फ क्या करनी है आपने? बर्फ से क्या किया जाता है? अमसाल ने उल्टा इससे सवाल किया। पानी ठंडा करते हैं, मुलाजमा ने झट से जवाब दिया। तो मैं भी वही कर रही हूँ।
پر بی بی اتنی سردی میں پانی ٹھنڈا کیوں کرنا ہے؟ اور یہ اتنا زیادہ کیا کرنا ہے؟ ملازمہ نے اسے بالٹی بھر پانی میں برف نکال کر ڈالتے دیکھ کر حیران سے پوچھا۔ کسی سے بدلہ لینے تم بس دیکھتی جاؤ۔ اس کی بات پر ملازمہ نے بے اختیار جھرجھر لی۔ انصال نے برف اچھے سے مکس کی۔ پانی یک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے بالٹی اٹھائی اور ہال میں بیٹھے بازل کے سر پر الٹ دی۔ دسمبر کے مہینے، ٹھنڈا ٹھار پانی۔ بازل کے تو 14 طبق روشن ہی ہوئے تھے، مگر ساتھ بیٹھا ذریعہ بھی مکمل بھیگ چکا تھا۔ پاگل ہو گئی کیا بے وقوف عورت! اتنا ٹھنڈا پانی کون پھینکتا ہے؟ اور اتنی زیادہ چھپکلیاں کون پھینکتا ہے؟ انصال نے جواباً گھورا۔ ہاں تو پانی تو نہیں پھینکا تھا نا؟ ضلع کیا بدتمیزی ہے! وہ بیمار پڑ جائے گا۔ ساری بیگم نے اسے کھولا۔ ماما اس سے پہلے مجھ پر ڈھیر ساری چھپکلیاں پھینک کر ڈرایا تھا۔ امثال نے منہ بگاڑا۔ تم باز نہیں آؤ گے نا؟ شہریار نے بازل کو آنکھیں دکھائیں۔ امثال ایک ہی چھلانگ میں شہریار تک پہنچی تھی۔ بھائی اس نے مجھے بہت ڈرایا، مجھے لگا تھا مجھے ہارٹ اٹیک آ جانے۔ انصال نے آنکھیں پھیلا کر اسے شکایت لگائی۔ لاؤنج میں ذریعہ کی چیخیں اور بازل کے دانت بجنا شروع ہو گئے تھے۔ بھائی یہ بازی پر تو پانی میں نے پھینکا ہے، مگر ذریعہ بھائی کیوں اتنا بھیگے ہوئے ہیں؟ آپ کیا سوئمنگ کر کے آئے ہیں؟ انصال نے معصومیت سے پوچھا۔ بیٹا وہ بھی تمہارا ہی شکار بنا، شہریار نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو بازی جا کے چینج کر کے آؤ۔ اور ذریعہ بیٹا تم بھی چینج کرو، میں قہوہ بنا کر لاتی ہوں تم لوگوں کے لیے۔ ساری بیگم نے ان کو کمرے میں بھیجا اور خود کچن میں چلی گئی۔ تو میرے پیاری ڈز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی سی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔